ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अब फजर को शेर की फिक्र लाहक हो रही है क्योंकि शेर को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है और दुश्मन भी कोई गैर नहीं, अपने ही। एक तो शेर के अपने घर वाले उसकी जान लेना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ फजर के घर वाले भी शेर जमान को इस दुनिया से रुखसत करना चाहते हैं। और डॉक्टर जो कि मसीहा होते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने वाले होते हैं, ये लोग खुद बिक चुके हैं और यही मसीहा शेर के लिए एक खतरा बन चुके हैं। फजर के घर वाले फाहद के किए की सजा शेर को देना चाहते हैं, जबकि शेर ने तो इनकी बेटी को बाहिफाजत इन शिकारियों के शिकंजे से छुड़ाकर घर वापस पहुंचाया था। इसलिए डॉक्टर फजर अब शेर को यहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाना चाहती है और शेर को सारी बात बताती है कि यहाँ पर तुम्हारा इलाज सही से नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि तुम जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर वापस अपनों में लौट सको। डॉक्टर फजर शेर से कहेगी कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिस पर शेर डॉक्टर फजर से कहेगा कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो, जबकि तुम तो हमारे सबसे बड़े दुश्मनों की औलाद में से हो और तुम्हारे साथ भी फाहद ने कुछ अच्छा नहीं किया था। फाहद ने तुम्हें सारे ज़माने में रुस्वा किया, बल्कि तुम्हें तो और भी ज़्यादा दुश्मनी निभानी चाहिए हमारे साथ। तुम्हें तो मेरा इलाज करने के बजाय शायद ये चाहिए था कि तुम अपना बदला बआसानी से ले सकती थी। जिस पर डॉक्टर फजर शेर से कहेगी कि डॉक्टर एक मसीहा होता है, वो जान बचाने के लिए होता है, ना कि जान लेने के लिए। वहीं पर डॉक्टर फजर को ये भी खुशी होती है कि शेर जिसको तमाम बातें याद है। फिर डॉक्टर फजर शेर से कहेगी कि मैं आपके एहसान का बदला तो नहीं चुका सकती क्योंकि आपका एहसान बहुत बड़ा था मेरे ऊपर, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ आपकी जान बचाने के लिए। फजर शेर से कहेगी मुझे आज भी याद है जब तुमने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मेरी मदद की थी और तुम्हारा वो कहा गया फिक्रा आज भी मेरे कानों पर गूंजता है कि बेटी चाहे दोस्त की हो या दुश्मन की, बेटी बेटी होती है। जिस पर शेर डॉक्टर फजर से कहेगा मेरी जान को किससे खतरा है, मेरा अच्छा इलाज तो चल रहा है यहाँ पर और हॉस्पिटल भी अच्छा है और डॉक्टर भी, फिर तुम मेरी किससे जान बचाने की बात कर रही हो। जिस पर फजर शेर से कहेगी कि अपनों की आड़ में छुपे दुश्मन ज़्यादा खतरनाक होते हैं, शायद बाहर के दुश्मनों से हमें इतना खतरा नहीं होता जितना कि खूनी रिश्ते जब दुश्मन बन जाएं तो उनसे होता है। जिस पर शेर फजर से कहेगा कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। फजर शेर से कहेगी कि मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारी ही मदद की ज़रूरत है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शेर फजर से कहेगा कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी मदद करते करते खुद भी मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंस जाओ और मेरे दुश्मन मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान के दुश्मन बन जाएं। जिस पर फजर शेर से कहेगी कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं अब तुम्हारे उन तमाम दुश्मनों को तुम्हारे सामने बेनकाब करना चाहती हूँ। शेर फजर से कहेगा कि तुम मुझे इस हॉस्पिटल से निकाल कर फिर कहाँ लेकर जाओगी। फजर शेर से कहेगी मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर इन तमाम दुश्मनों की रिसाई ना हो और मैं तुम्हारे अच्छे से इलाज कर सकूं। शेर फजर से कहेगा कि आखिर तुम ये इतना बड़ा ख़तरा क्यों मोल ले रही हो मेरी खातिर। फजर शेर से कहेगी कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है और मेरे अंदर अभी इंसानियत मरी नहीं। फिर फजर जैसे ही शेर को हॉस्पिटल से निकाल कर ले जाएगी तो पूरे हॉस्पिटल में खुलबली मच जाएगी कि आखिर शेर कहाँ पर गायब हो गया है। और सबसे ज़्यादा टेंशन डॉक्टर रंगूनवाला को होगी क्योंकि शेर के गायब होने से उसकी जो जेब भर रही थी वो रुक जाएगी और उसे बदरज़मान से भी अब ख़तरा है कि वो बदरज़मान को क्या जवाब देगा कि उसका दुश्मन इस हॉस्पिटल से ज़िंदा बचकर कैसे निकल गया और उसे कौन लेकर गया है। इसलिए डॉक्टर रंगूनवाला बहुत ज़्यादा टेंशन में होगा। डॉक्टर रंगूनवाला को भी ये बात खटक जाएगी कि इसके पीछे फजर का ही हाथ है, फजर ही शेर को इस हॉस्पिटल से निकाल कर कहीं लेकर गई है, क्योंकि डॉक्टर रंगूनवाला ये बात जान चुका था कि फजर उसके ऊपर शक हो चुका है। इसलिए डॉक्टर फजर ने शेर को इस हॉस्पिटल से निकाला है। अब जब बदरज़मान को ये पता चलेगा कि शेर हॉस्पिटल में नहीं है तो बदरज़मान डॉक्टर रंगूनवाला का क्या हशर करने वाला है। फिर शेर ज़मान के घर पर भी ये इतला कर दी जाएगी कि शेर ज़मान हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। तो बदरज़मान और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगेगी कि अगर शेर सही सलामत सेहतयाब होकर वापस आ गया तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, वो हमें इस घर से भी निकाल देगा, क्योंकि बदरज़मान ये बात जानता है अच्छे से
کہ شیر کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ کروانے والے ہم ہی لوگ ہیں اور ہماری وجہ سے ہی اس کا باپ اس دنیا سے گیا۔ اب بدرزمان ڈاکٹر رنگون والا کو پکڑے گا اور اسے کہے گا کہ شیر کو جہاں سے بھی ڈھونڈو اس کو ڈھونڈ کر واپس لے کر آؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے شیر ہر حالت میں واپس اسی کنڈیشن میں چاہیے، وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تمہیں اتنا پیسہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم شیر کو یہاں سے غائب کروا دو۔ اب بدرزمان ڈاکٹر رنگون والا کا گریبان پکڑے گا کہ تم کیسے ڈاکٹر ہو؟ تمہاری زیر نگرانی یہ ہاسپٹل چل رہا ہے اور تمہاری ناک کے نیچے سے ایک چٹانک بھر کی لڑکی اس پاگل کو نکال کر لے گئی اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی، تم سوتے رہ گئے۔ ڈاکٹر رنگون والا بدرزمان کو بہت تسلی دینے کی کوشش کرے گا کہ تم ٹینشن نہیں لو، ہم شیر کو بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ پھر بدرزمان غصے سے گھر واپس آتا ہے اور آ کر شیر کی ماں کو یہ خبر دیتا ہے کہ اس کا بیٹا ہاسپٹل سے غائب ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر شیر کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ رونے لگتی ہے تو بدرزمان شیر کی ماں سے کہتا ہے کہ بھابھی جان، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی یہ سازش ہو اور آپ نے شیر کو اس ہاسپٹل سے نکالا ہے؟ اگر تو ایسی بات ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم کوئی شیر کے دشمن نہیں تھے، ہم اس کا اچھے سے علاج کروا رہے تھے۔ جس پر شیر کی ماں روتے ہوئے کہے گی کہ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ شیر کہاں ہے اور اسے کون ہاسپٹل سے نکال کر لے گیا۔ اب بدرزمان کو شک ہونے لگے گا کہ ہو نہ ہو اس میں ان کے دشمنوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس لیے بدرزمان اور اس کے بیٹے اب سیدھا فجر کے گھر پر پہنچ جائیں گے اور جا کر فجر کے باپ شجاعت کا گریبان پکڑ لیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ سیدھی طرح سے بتا دو کہ شیر کو کہاں پر غائب کیا ہے، ورنہ ابھی کے ابھی تمہارے سینے میں اس پسٹل کی ساری گولیاں اتار دیں گے۔ فجر کا باپ شجاعت ان کو بتائے گا کہ مجھے کیا معلوم کہ تمہارا شیر کہاں پر ہے، ہم نہیں جانتے اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت تھی اس پاگل کو غائب کرنے کی۔ فجر کا باپ بھی بدر کو کھری کھری سنائے گا اور اسے کہے گا میں جانتا ہوں کہ تم باپ بیٹوں کی ہی یہ سازش تھی کہ شاہ زمان کی فیکٹری میں آگ بھی تم ہی لوگوں نے لگوائی اور پھر ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ کروا کر شاہ زمان بھی تمہاری وجہ سے مرا، اور اب جو حالت شیر کی ہے اس وقت وہ بھی تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ شیر پاگل نہیں ہے۔ تم لوگ اس کے کاروبار اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ شجاعت کی یہ باتیں سن کر بدرزمان کان کھجانے لگے گا اور وہاں سے نکلنے کی کرے گا، اور پھر شجاعت کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کارنامہ ان کی اپنی بیٹی نے ہی سر انجام دیا ہوگا۔ پھر جیسے ہی فجر گھر آئے گی تو شجاعت فجر کی کلاس لے گا اور اسے کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس پاگل کو تم نے مارنا ہے، مجھے شاہ زمان کی نسل کو ختم کرنا ہے، میں ان لوگوں سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور تم نے اس کو مارنے کے بجائے تم اس کی جان کی حفاظت کرتی بھی رہی ہو، اور اس کو تم نے کہاں پر رکھا ہے اور کہاں پر رکھ کر اس کا علاج کر رہی ہو تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ شجاعت فجر سے کہے گا کہ اب اگر تم نے اس کو غائب کیا ہوا ہے تو کسی کو نہیں معلوم کہ اس وقت شیر کہاں ہے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم اس کو ختم کر دو۔ پھر فجر اپنے باپ کی بات سن کر کہے گی کہ بابا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، آپ کی سوچ ایسی تو نہ تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں شیر زمان کی کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے بھگانے والا شیر زمان نہیں بلکہ بدر زمان کا بیٹا فہد تھا۔ اگر آپ کو کسی کی جان لینی ہے تو آپ فہد کی جان لیں، نہ کہ شیر کی۔ فجر اپنے باپ سے کہے گی کہ شیر اس وقت بے بس، مجبور اور لاچار ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جان لے لوں۔ فجر اپنے باپ سے کہے گی کہ شیر زمان نے تو میری عزت کی حفاظت کی اور مجھے باحفاظت آپ لوگوں کے پاس واپس چھوڑ کر گیا تھا، یہاں تک کہ میری خاطر وہ اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ لوگ تو مجھے واپس بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ اگر میں آج آپ لوگوں کے پاس ہوں تو یہ صرف اور صرف شیر کی مہربانی کی وجہ سے ہی ہے۔ فجر اپنے باپ سے کہے گی کہ بابا، شیر ان لوگوں سے بہت مختلف ہے، اس کی سوچ ان لوگوں جیسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ لیکن فجر کا باپ فجر کے سامنے ایک شرط رکھ دے گا کہ اگر تم اپنی کھوئی ہوئی عزت اور مقام دوبارہ سے اس گھر میں اور میرے دل میں حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تمہیں شیر کو جان سے مارنا ہوگا۔ اب فجر اپنے باپ سے وعدہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کی اسی میں خوشی ہے تو میں شیر کو جان سے مار دوں گی۔ اس طرح شجاعت کو تسلی ہو جاتی ہے کہ فجر یہ کام ضرور کرے گی، کیونکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور اپنا مقام اس گھر میں ضرور حاصل کرنا چاہے گی، اور اس کے لیے اب وہ شیر کی جان ضرور لے لے گی۔ اور پھر فجر وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن فجر کے اندر ابھی بھی انسانیت باقی ہے۔ ان دونوں خاندانوں میں ایک طرف فجر ہے جو کہ اچھی سوچ کی مالک ہے، اور دوسری طرف شیر۔ ان دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے، یہ دونوں ہی دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
یہ دونوں اپنی فیملیز کے اپوزٹ سوچتے ہیں۔ فجر کے اچھے علاج کی وجہ سے ہی شیر اب دن بدن بہتری کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور پھر شیر فجر کے علاج کی وجہ سے بالکل صحت یاب ہو جائے گا اور گھر واپس آئے گا۔ شیر جیسے ہی گھر آئے گا تو بدرزمان اور اس کے بیٹے شیر کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ یہ تو بالکل صحیح سلامت ہو کر واپس آ چکا ہے۔ بدرزمان اور اس کے بیٹے اب شیر زمان کے سامنے تھر تھر کانپنے لگیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب شیر ان کا کیا انجام کرنے والا ہے۔ شیر بدرزمان اور اس کے بیٹوں سے کہے گا کہ تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر چکے، تم لوگوں نے اپنا وار کر لیا اور میرے باپ کو ختم کر دیا، اور مجھے اس حالت تک پہنچانے والے بھی تم ہی لوگ ہو۔ اور جب شیر وار کرتا ہے تو اس کے بعد بازی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شیر کے وار کرنے کے بعد دوسرا وار کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور پھر شیر فجر کے ساتھ اس کے گھر پر جاتا ہے، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ فجر کے اچھے علاج اور فجر کی وجہ سے ہی آج وہ ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آیا ہے۔ اس لیے شیر ان کے گھر جاتا ہے اور جا کر فجر کے گھر والوں سے سلام کرتا ہے، لیکن فجر کے گھر والے شیر کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ فجر کے باپ کو فجر پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ فجر سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو تم نے مارنا ہے، لیکن تم نے اسے مارنے کے بجائے اس کو ٹھیک کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ ہم اپنے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیں؟ جس پر فجر اپنے باپ سے کہے گی کہ بابا کب تک اس دشمنی کو آپ لوگ نبھاتے چلے جائیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ دشمنی ختم ہو جانی چاہیے؟ آپ لوگ ابھی یہ دشمنی نبھاتے نبھاتے تھکے نہیں ہیں؟ فجر اپنے باپ سے کہے گی کہ بابا شیر یہاں پر آپ لوگوں سے ہاتھ ملانے آیا ہے، وہ اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ جس پر شجاعت فجر کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے گا اور اسے کہے گا کہ اب تم ہمیں سکھاؤ گی کہ ہمیں کس سے دشمنی کرنی ہے اور کس سے دوستی۔ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے، اور نہ ہی اب ہم ان لوگوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ فجر کا باپ فجر کو اور شیر کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دے گا اور فجر سے کہے گا کہ آج کے بعد تم مجھے اس گھر میں دکھائی نہ دو، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں، اب تم دوبارہ ہمارے گھر نہیں آ سکتی، ہم تمہارے لیے مر چکے ہیں اور تم ہمارے لیے، اور میں تمہارے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ چکا ہوں۔ شجاعت فجر سے کہے گا کہ تم پڑھی لکھی ہو، تم اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتی ہو، میرے اوپر کسی قسم کی تم کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا اور میں سمجھوں گا کہ میری صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ شجاعت فجر سے کہے گا کہ تمہیں میری عزت سے زیادہ دشمن کی جان کی پرواہ تھی، اس لیے اب تم جہاں چاہو چلی جاؤ۔ فجر اپنے باپ کی لاکھ منتیں کرے گی، لیکن اس کا باپ فجر کو باہر نکال کر گیٹ بند کر لے گا اور فجر باہر کھڑی دروازہ پیٹتی روتی رہ جائے گی۔ پھر یہاں سے فجر اور شیر کی لو سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔